अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक धमकी लगाई, लेकिन चंद घंटों के अंदर अकल ठिकाने आ गई और अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना के सदर ने ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है और अमेरिका को खुली वार्निंग जारी की है। इसके बाद दुनिया को अंदाजा हो गया है कि आखिर वो क्या वजह है कि चीन के कार्गो त्यारे ईरान के अंदर लैंड कर रहे हैं। ईरान का दिफाई सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और ईरान के इसराइल के ऊपर हमले पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसराइल का आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि इस वक्त इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है और जो कार्रवाई इसराइल ईरान के अंदर कर रहा है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि कितनी देर बाद अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग को ज्वाइन कर सकता है। और एक सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अहम तरीन लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है तो कितनी देर तक ईरान इस जंग को लड़ने की सलाहियत रखता है। इसका जवाब भी आ चुका है। आज पाकिस्तान के अंदर से भी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स है। इमरान खान के साथ उनकी बहनों ने आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात की है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान का मौक़िफ़ अडयाला जेल से बाहर कब आएगा, कब इमरान खान ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर बात करेंगे। तो आज लोगों को इस चीज़ का जवाब भी मिल गया है। केपीके के बजट के हवाले से इमरान खान ने अहम तरीन ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज फैसल सदीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने ऐसी बातें की हैं कि कौम का जो सर है वो तो फ़ख्र से बुलंद हो गया, लेकिन कौम को इस बात की परेशानी है कि इंसाफ के सबसे बड़े अदारे सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि इसराइल की हैं। पिछली गुज़िश्ता रात को जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया और अब तक जो 12 घंटे गुजरे हैं, जो ईरान ने वक्तन फवक्तन अपने मिसाइल इसराइल के ऊपर मारे हैं, उन्होंने इसराइल के अंदर जाकर किस लेवल की तबाही मचाई है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये कुछ तस्वीर है आपके सामने है, आप मुलाहिजा कीजिए कि ये सारे के सारे मनाजर इसराइल के हैं। ये मनाजर गज़ा के या फ़लस्तीन के नहीं हैं बल्कि इसराइल के हैं। मैं पहले भी कई बार आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसराइल की हुकूमत को, इसराइल की आवाम को और इसराइल के प्रेसिडेंट को कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना बड़ा और इतना तगड़ा जवाब देगा, क्योंकि इसराइल ने 2-3 अंदाजे लगा रखे थे। पहला अंदाज़ा उनका यह था कि जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करेगा और अमेरिका डायरेक्टली इस जंग के अंदर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर उनको यह बड़ा मान था कि भाई हमारा आयरन डोम वो रोक लेगा सब कुछ, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। फिर उनको और एक मान था जो कि बड़ा मान था, उनको ये लगता था कि जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को जब हम शहीद कर देंगे तो उसके बाद ईरान की कमर टूट जाएगी, ईरान जवाब देने की सकत में नहीं रहेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने अपनी नई लीडरशिप को खड़ा किया और इसराइल को जो जवाब दिया है वो इस वक्त दुनिया के सामने एक मिसाल है। अब जरा आगे आ जाए। इस वक्त एक अहम तरीन और बड़ा बयान आया है चाइना के सदर का। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो फिर सबक सीख लेगा। उन्होंने कहा कि हर सल्तनत को जवाल का सामना करना पड़ा है, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। यह बयान चाइना के सदर का आम बयान नहीं है। इस बयान के बाद दुनिया के अंदर यह बातें हो रही हैं कि भाई चाइना ने सुपर पावर बनने की तरफ जो अपना सफर है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया है। और मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि ईरान की जीत के अंदर चाइना और रूस की जीत होगी और ईरान की हार के अंदर चाइना और रूस की भी हार होगी, क्योंकि इस वक्त जो ताकत का तवाज़न है वो एक तरफ अमेरिका और यूरोप के ममालिक हैं और दूसरी तरफ चाइना और रशिया है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके अलावा जो ईरान के वजारत दिफा है उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी आज इसराइल पर हमलों में एक नया मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। वो ऐसा मिसाइल है कि जिसको इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम शनाख्त भी नहीं कर सका, उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर सका कि भाई ये मिसाइल है, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से रोकना है। इसराइल का जो चैनल 14 है उसकी नशरियात इतलात आ रही हैं कि वो बंद हो चुकी हैं और इसराइल ने ईरान के जो
نشریاتی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اور ایران کا جو ریاستی چینل ہے اس کی 43 سال میں پہلی مرتبہ نشریات بند ہوئی ہیں، اور جب وہاں پر اسرائیل نے اٹیک کیا تو وہاں پر ایران کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ مناظر ذرا غور سے دیکھیں۔ اسرائیل کی ایک فوجی انٹیلیجنس یونٹ ہے جس کا نام ہے امان، اس کا جو لاجسٹک ہیڈ کوارٹر ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایران کی طرف سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور جو ایران کے فوجی حکام ہیں وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ تہران پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے، اگر یہ لڑائی لمبی چلتی ہے تو کتنی دیر تک ایران جو ہے وہ یہ جنگ لڑے گا؟ تو اس سے قبل اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جب ایران عراق جنگ تھی تو عراق کے ساتھ سارے کے سارے کھڑے تھے، تو ایران نے کئی سالوں تک اس جنگ کو لڑا تھا، اور اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ایران جو ہے وہ 3 سال تک اگر ان کو یہ جنگ لڑنی پڑے تو وہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، آپ کبھی بھی کسی دفاعی تجزیہ کار سے اس بات کا ذکر کیجئے گا کہ جنگ کی تیاری کیسے کی جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک جواب دے گا۔ وہ جواب یہ دے گا کہ جنگ کی تیاری کبھی بھی جنگ کے دنوں کے اندر نہیں کی جاتی، بلکہ جنگ کی تیاری زمانہ امن کے اندر کی جاتی ہے۔ جب امن ہوتا ہے، جب شانتی ہوتی ہے، تب جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر اس وقت فیصلے لیے جاتے ہیں، اس وقت پھر ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، اور اس وقت پھر عمل کیا جاتا ہے، پھر میدان عمل کا سوال ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس بیان کے بعد جو امت مسلمہ ہے وہ پہلے بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھی، اب ایران کے ساتھ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہم اگر ختم ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہم نہیں ہیں، ایران اہم نہیں ہے، سب سے اہم اسلام ہے، سب سے اہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہے، وہ بلند رہنا چاہیے۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر نے بیان دیا ہے، اور جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے بھی اہم ترین بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی اس بے وقوفانہ جارحیت کی قیمت پچھتاوے کے ساتھ جھکائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم ایک باصلاحیت نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ کے اندر اترے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا بھر کو حیران کیا کہ جب ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تو دنیا کو لگتا تھا کہ نہیں بھائی ان کا آرمی چیف گیا، ان کے ایٹمی سائنسدان گئے، اب تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، لیکن ایران نے جو کیا وہ دنیا کے اندر ایک تاریخ ہے۔ آگے آ جائیں جی۔ ایران کے ایک سفارتکار ہیں امیر المسوسی، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جی، ایک بڑا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اسرائیل کی ایک پائلٹ خاتون کو گرفتار کر رکھا ہے، اور بہت جلد اس کا ایک اعترافی بیان ہم میڈیا کے اوپر چلائیں گے، اور جب وہ بیان میڈیا کے اوپر چلے گا تو وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ پائلٹ ہے بھی یا نہیں، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کا ویڈیو بیان، ایک اعترافی بیان آئے گا۔ نیو یارک ٹائم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا جی، انہوں نے کہا جی امریکہ بہت جلد براہ راست اس جنگ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا کہ کینیڈا کے اندر موجود تھے، وہاں پر ایک اجلاس جاری تھا، ایک بڑا اجلاس جاری تھا، انہوں نے وہ دورہ مختصر کیا ہے، اور مختصر کر کے وہ امریکہ واپس پہنچے ہیں، اور جا کر انہوں نے وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہے، جو انتظامیہ ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ جلد از جلد میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے، میں ایرانیوں کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ڈائریکٹ بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بھی ایک بات کہی تھی کہ جب بھی امریکہ کے بچے جمہوریہ کو پھینٹی لگنا شروع ہوتی ہے تو یہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس 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 ختم کر دو، اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے درمیان بھی یہی ہوا تھا کہ جیسے انڈیا کو پھینٹا لگنا شروع ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب درمیان میں آ گئے بھائی سیز فائر کر دو، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ صبح صبح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے، ان کو فون آیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ پڑھیں، جنگ بندی کر دے۔ اور اس وقت بھی امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ بھائی ایران کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر آ جائے اور یہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو امریکہ کو ہر صورت اس جنگ کو جوائن کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی میں کسی ویلوگ کے اندر انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اشاروں کے اوپر ناچتا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اور امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ ان کے اشاروں کے اوپر ناچتا ہے؟ بڑی لاجیکل وجہ ہے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ آگے آ جائیں جی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلے موقف تھا ان جنگوں کے حوالے سے وہ کچھ اور تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں ملوث ہونا امریکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا،
یہ انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت کے اندر بیان دیا تھا، لیکن اب ان کا موقف جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کو دھمکی بھی دی ایک ٹویٹ کے ذریعے، بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی اتنا تو گوڈے گٹوں میں پانی نہیں ہے، اور پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، وہ دھمکی واپس لی گئی، اور اب یہ کہا گیا کہ بھائی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور تمام امریکی سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو پناہ گاہوں کے اندر رہنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ نے بنکرز کے اندر رہنا ہے۔ فاکس نیوز کے اوپر ایک امریکی فوجی سے سوال کیا گیا جو کہ ریٹائرڈ کرنل ہے، اس سے سوال یہ ہوا کہ اگر امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائے تو کیا صورتحال ہوگی؟ اس نے واضح طور پر کہا کہ اگر امریکہ اپنی بیسز سے اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے، ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو ہم ایرانی میزائلوں کو نہیں روک سکیں گے۔ ہمارے پاس وہاں پر اتنا سٹرونگ اور تگڑا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں۔ یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے۔ ایک امریکی سینیٹر ہیں بوکر، انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کیا گیا تو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اب یہ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کو بالکل واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ حالات و واقعات کیا ہیں اور کس طریقے سے ہیں، اور اگر ہم یہ جنگ جوائن کرتے ہیں تو کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو اور یہ جنگ رک جائے، لیکن ابھی تک یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ چائنا کا جو سفارت خانہ ہے انہوں نے تل ابیب کے اندر انہوں نے تمام چینی شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل کی سرزمین چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ اسرائیل سے باہر نکل جائیں۔ اب ذرا آ جائیں جی پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر انتہائی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کافی دنوں سے عمران خان کی بہنوں کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی تھی۔ آج عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، نورین خان نیازی کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو جو دوسری بہن ہے عظمیٰ خان ان کی ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان کی ملاقات پھر نہیں کروائی گئی، ان سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ آج انہوں نے جب ملاقات کے لیے جانا تھا تو انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا، انہوں نے کہا جی اب ہمارا جو رویہ ہے وہ نرم نہیں ہوگا، اگر ہمیں گرفتار بھی کرنا ہے تو کر لیں، ہم عمران خان کو مکمل آئسولیشن کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ پھر وہ گئی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور باہر آ کر انہوں نے کہا جی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان بیان نہیں دے رہے اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہاں پر عمران خان کے کئی بیانات ہیں اسرائیل کے بارے میں، اور آپ واقعہ اگر عمران خان کے ٹویٹر کے اوپر جائیں تو عمران خان کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ سرچ کریں صرف لفظ اسرائیل یا نیتن یاہو کا نام لکھ لیں تو آپ کو وہ سارے کے سارے بیانات مل جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ نواز شریف کے اکاؤنٹ پہ جائیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ پہ جائیں، آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ پہ جائیں، مریم نواز کے اکاؤنٹ پہ جائیں، تو آپ کو کسی بھی جگہ پہ اسرائیل کا نام یا ان کی مذمت آپ کو کسی دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن خود کچھ نہیں کر رہے۔ اور عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے آج کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیانات اسرائیل کے حوالے سے پورے سوشل میڈیا پر بڑے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور صدر کے اسرائیل کے خلاف بیانات کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ آج یہ پالیسی میکر ہے، انہوں نے پالیسی بنانی ہے، عمران خان نے پالیسی نہیں بنانی۔ عمران خان تو جیل کے اندر بند ہے، اس کو ناحق جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے، تو آج پالیسی بیان یہ دیں گے۔ آگے آ جائیں جی، عمران خان نے ایک اور بڑا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا جی 2 ہفتے کے لیے جو میری احتجاجی تحریک ہے اس کے جو سارے معاملات ہیں اس کو میں مؤخر کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ اس وقت دنیا کے اندر جنگی حالات ہیں، اور میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ میری قوم متحد ہو جائے۔ اور عظمیٰ خان نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ امریکہ کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر گئے اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے، تو عمران خان اس کے اوپر ہنس پڑے، عمران خان نے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی۔ مزید ایک اور اہم ترین بات جو عمران خان نے کی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا کے پی اسمبلی کے اندر وہ میری اجازت کے بغیر پاس نہیں ہوگا، اور یہ بات ابھی واضح ہو چکی ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ عمران خان کی رضامندی سے ہی ہوا ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ جب تک عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور اور باقی لوگ جو 2-3 لوگ ہیں وہ جب تک آ کر مجھ سے ملتے نہیں ہیں تب تک یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا، یہ عمران خان نے آج کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی 9 مئی کے مقدمات میں لاہور کے اندر عمران خان کا کیس چل رہا ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے انتہائی کمزور دلائل دیے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ آج لگ رہا تھا کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے اور 19 جون تک اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کے جو کیس ہے اس کی سماعت تھی، فیصل صدیقی صاحب نے آج وہاں پر بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے آرڈر کی کچھ عزت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ عدالتی آرڈر کے اوپر عمل نہ کروایا جائے اور لوگ نظر ثانی کے اوپر آ جائیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے آج سپریم کورٹ کے ججز کو باقاعدہ طور پر احساس دلانے کی
یا سخت لفظ کہہ لیں کہ شرم دلانے کی کوشش کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن آج بڑے برے طریقے سے پھنسا ہے. آج وہاں پر بات ہوئی کہ آپ نے جو 39 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ریزرو سیٹیں کیوں نہیں دی ہیں، جن کی آپ نے لسٹ بھی جاری کر دی ہے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم الگ الگ تو سیٹیں سب کو نہیں دے سکتے، ایک ہی دفعہ ساری کی ساری کیلکولیشن ہوگی اور پھر ہم سیٹیں دیں گے. تو جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ الگ الگ نہیں دے سکتے تو پھر باقیوں کو کیوں دی ہیں، پیپلز پارٹی کو کیوں دی ہیں، نون لیگ کو کیوں دی ہیں، ان کو بھی نہ دیتے. تو اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. مزید فیصل صدیقی صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا جی ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ہم سے جو غلطی ہوئی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ فیصل صدیقی نے کہا. انہوں نے کہا کہ آج ہم اسی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں جس پوزیشن کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کھڑی تھی. وہ بھی مکمل انصاف مانگ رہی تھی، ہم بھی آج مکمل انصاف مانگ رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کی غلطی کی سزا ووٹر اور عوام کے مینڈیٹ کو نہیں دی جا سکتی. یہ انہوں نے بات کی ہے. جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا جی، بڑا حیران کن بیان ہے. کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر واپس ضرور آئے گی. انہوں نے کہا جی وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ اقتدار کے اندر نہ آئیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت پاکستان کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پتہ نہیں اب جاوید چودھری صاحب نے اپنے ہوش و حواس کے اندر یہ بیان دیا ہے یا ایسے یہ بیان دے دیا ہے. ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد کہیں کہ نہیں جی میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں، اس بیان کا مطلب یہ تھا. آگے آ جائیں جی. عمران خان کے فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی، انہوں نے انتہائی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو معلوم ہے کہ کچھ لیڈر وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی لڑائی اس حد تک ہے کہ ہم نے ایم این اے بننا ہے، ہم نے سینیٹر بننا ہے، فلاں فلاں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی جو لڑائی ہے، عمران خان کا جو ویژن ہے وہ بہت بڑا ہے. عمران خان کے بیانیے کا جو وزن ہے وہ بہت بڑا، اس لیے بہت سے لوگ باہر آ کر جو ہے وہ مکمل بات نہیں کرتے. مہر بانو قریشی، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے خالد خورشید کو اپنے اعتماد سے وزیر اعلیٰ منتخب کیا مگر ریاست نے ان پر مقدمہ چلا کر 35 برس کی سزا سنا دی. آج وہ روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مزید کہا کہ اگر ریاست چھوٹے صوبوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گی تو احساس محرومی کیسے ختم ہوگا. یہ بات انہوں نے کی ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ.